अस्सलाम वालेकुम, राफ़िया आसिफ, यू वाचिंग द फॉरेन डेस्क। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। एक छोटा सा लैंड लॉक्ड मुल्क जो कि दो न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान में है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है। लेकिन आज के दौर में नेपाल अपने आप को इंडिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालता हुआ नज़र आ रहा है। आज की एपिसोड में हम इसी पे बात करेंगे कि नेपाल की नई हुकूमत भारत के असर रसूख से किस तरह से बाहर निकल रही है और चाइना और पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रहे हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। पाकिस्तान के मार्का हक को भी अब 1 साल होने वाला है। तो अब जब हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो नेपाल ने एक साइड नहीं ली थी, यानी कि हिमायत नहीं की थी उन्होंने इंडिया की, न्यूट्रल रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि वो भारत से किनारा कशी कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है राफ़िया आपका। सबसे पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब हमने नेपाल के पॉलिटिक्स पे और नेपाल पे बात करना शुरू की तो नेपाल से इतने ज़्यादा माशाल्लाह लोगों का प्यार हमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर गिविंग सो मच लव एंड सो मच सपोर्ट। और इसी तरीके से हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद ये कंटेंट बना सकें। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स मैं सारे खुद पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स बहुत ज़बरदस्त हमारे नेपाल से आ रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी इंकरेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नेपाल और इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त क्लोज रिलेशंस रखने वाले दो ममालिक हमेशा तस्वुर किए जाते रहे, लेकिन इनका रिश्ता उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। और जब हमें ये नेपाल से अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं तो फिर इंडिया से आपको जो पता है कमेंट्स आते हैं, इंडिया से हीट आती है। उनको देखें आदत है गोदी मीडिया की, उनको अपने मीडिया की आदत है, उनको कभी सच सुनने की आदत रही नहीं है। सो अगर कहीं पे सच सुनने को मिल जाए तो फिर वही कमेंट्स आते हैं जो आते हैं। सो आते रहे, कोई मसला नहीं है। वो भी हम प्यार के तौर पे कॉम्प्लीमेंट ही हो गया हमारा। तो अगेन ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने नाम रखा अपने एक फेल्ड ऑपरेशन का अगेंस्ट पाकिस्तान, वो सिंदूर को ना हमारे यहाँ बड़े मीम्स बनाने में पाकिस्तानी कौम बहुत ज़बरदस्त है, बड़े क्रिएटिव हैं। ऐसे ऐसे मीम्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। सो 1-2 कमेंट्स मैंने भी देखे कि जी करने तो आए थे ऑपरेशन सिंदूर लेकिन हमने तंदूर बना दिया इनके लिए। फिर था कि जी ऑपरेशन सिंदूर लेकिन हमने विधवा करके भेज दिया। सो कहने का मकसद ये है, इंडिया को आदत है कि वो तमाम ममालिक पे ना अपना असर रसूख को, जी मैं बड़ा मुल्क हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। लेकिन बड़े भाइयों का सलूक ये तो नहीं होता ना, बड़े भाइयों का रवैया ये तो नहीं होता ना जो भारत का है। और अब ख़ास तौर से जब से वहाँ पे मोदी हुकूमत आई है, वो इतना बेचारे बुखला गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने करना क्या है। और अपनी नाकामियों पे नाकामियाँ छुपाने के लिए वो एक से बढ़ के एक और कोई फेल्ड मिशन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए पाकिस्तान बहुत अरसे से कह रहा है कि भारत इस खित्ते का चौधरी बनने की खातिर वो तमाम इक़दामात कर रहा है जो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे किसी सूरत अमन नहीं आने दे रहा भारत। पाकिस्तान बहुत अरसा टेररिज्म का शिकार रहा है। जब पाकिस्तान दुनिया को ये बताता था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है इसमें इंडिया का हाथ है, इंडियन प्रॉक्सीज का हाथ है, इंडिया उन तमाम ग्रुप्स को यहाँ सपोर्ट करता है, टेरर फंडिंग होती है। हम यूनाइटेड नेशंस के फोरम्स पे सबूत रखते थे, एविडेंस रखते थे, कोई नहीं सुनता था हमारी बात उस वक्त। क्यों? क्योंकि अगेन क्या आपने कहा, इंडिया बड़ा मुल्क है। इंडिया ने अपना झूठ अपने गोदी मीडिया के थ्रू इतना फैलाया हुआ था कि वो झूठ हर कोई सच मान रहा था। और पाकिस्तान एक ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी बदतर होती चली जा रही थी। लोग कितने शहीद हुए आपको पता है। ये जो वॉर ऑन टेरर थी, जो अफगानिस्तान की जंग और फिर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से आई या लाई गई, इसमें 80,000 पाकिस्तानी 80,000 पाकिस्तानी लोगों की शहादतें हुई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के घर के मतलब एक किसी का बच्चा चला गया, किसी का जवान बेटा, किसी का छोटा बेटा, किसी के घर में वालिद का साया नहीं रहा, किसी का भाई जो है वो इसमें मर गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। कितने खानदान तबाह हुए हैं। वो 80,000 शहादतों का मतलब है 80,000 खानदान का तबाह हो जाना। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया वेस्टर्न मीडिया को नज़र आ रहा था वो जो इंडिया का एक नैरेटिव था, जो एक इन्होंने झूठ फैलाया हुआ था, शाइनिंग इंडिया है। अब तो शाइनिंग इंडिया कहीं से नहीं है।
اب تو آپ کے اپنے لوگ تنگ آئے ہوئے. سیکولر انڈیا ہے بھائی, کون سا سیکولرزم ہے وہاں پہ؟ مسلمانوں کے ساتھ وہاں برا سلوک ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ وہاں برا سلوک ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ وہاں برا سلوک ہو رہا ہے, مسلمان عورت کا حجاب کھینچ رہے ہو چلتے ہوئے, مسلمان مرد ٹرین میں قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بیچارے کو مارا گیا. دیکھی آپ نے وہ ویڈیوز, دیکھی آپ نے ویژولز. کرسچنز وہاں 25 دسمبر ابھی کرسمس گزرا ہے, آپ دیکھیں کتنے واقعات ہوئے ہیں, چرچز تباہ کیے ہیں, لوگوں کو زد و کوب کیا ہے, مارا ہے, بھگایا ہے, ڈیکوریشنز کی ہوئی ہیں, خوشی منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ ڈیکوریشنز توڑ رہے ہیں. سو اس قدر ایک پاگل وہاں پہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے تمام لوگوں کو برین واش کر دیا ہے, اور صرف ہندوتوا کلچر پہ وہ چل رہے ہیں. دیکھیں ہندو ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کا ریلیجن ہے بھائی, ہمارے یہاں ہندو رہتے ہیں, ہم نے تو آج تک کبھی کسی کی ہولی پہ جا کے ایسے نہیں کیا. ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹیز میں سیلیبریشن ہوتی ہے, سیلیبریشنز ہوتی ہیں. یس, یو ریزڈ اے ویری گڈ پوائنٹ. یہ بھی پتا ہونا چاہیے خاص طور سے وہ یوتھ جو ہمیں سن رہی ہوتی ہے, جو ینگسٹرز ہیں, کہ پاکستان کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہولی کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کرسمس جو ہے وہ منایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ باقاعدہ آپ کو پرائم منسٹر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان ایونٹس پہ. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے مندر میں گئے ہیں ہولی کی تقریب پہ, اور ان پہ لوگوں نے بہت بولا کہ جی یہ کیوں چلے گئے, کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کیوں کہ یہ میرے ملک میں بسنے والے ہندو ہیں, ہماری مائنورٹی, اور ہم انہیں اون کرتے, ٹھیک ہے, اور ہم انہیں اون کرتے ہیں. وہاں انڈیا میں یہ معاملہ نہیں ہے, وہاں وہ مائنورٹیز کو اون نہیں کرتے. وہاں پہ جو سلوک وہ مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے لیے خاص نفرت ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے دلوں میں. جو کشمیر میں یہ لوگ کر رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں, آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں اتنے عرصے سے, سالوں سے وہاں کیا کرفیو کی حالت ہے, ٹھیک ہے, وہاں لوگوں کو باقاعدہ لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے, مار پیٹ ہے, مسلمانوں کو وہاں سے مار مار کے بھگایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ لوگ اپنے سیٹلرز لا رہے ہیں, ان کے ڈومیسائلز تبدیل کر رہے ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کو ایک ہندو ڈومیننٹ علاقے کے طور پہ دکھانا چاہتے ہیں, تاکہ اسرائیل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ, ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, نیتنیاہو جو ہے نا, جو کچھ ظلم اسرائیل کے اندر وہاں بیٹھ کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے نا, ایگزیکٹلی نریندر مودی کی وہی پلے بک ہے. جو کام نیتنیاہو کرتا ہے کہ جی وہ ایکسپینشنسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا, گریٹر اسرائیل بنانے کا, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں مسلمانوں کو مار دو, جو بچ جائے ان کو نکال دو, ان کو کہو کسی اور ملک میں چلے جاؤ, ملک بدر کر دو, یا وہ مجبور ہو جائے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جائیں, اور پھر وہاں کیا کرو, وہاں پہ جو یہ زائنسٹ لوگ ہیں, جو سیٹلرز ہیں, ان کو لے آؤ, ان کی بستیاں بنا دو. سو ایگزیکٹلی یہی کام مودی مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے. وہاں سے مسلمانوں کو نکال رہا ہے, یا مار دو یا مجبور کر دو ان کو کہ وہ نکل جائیں, اور یہاں سیٹلرز کو لا کے بسا دو, اور پھر ان کے ڈومیسائل تبدیل کیے جا رہے ہیں. اچھا, ڈومیسائل تبدیل کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ لینڈ نہیں وہاں پہ خرید سکتے. جب آپ کا ڈومیسائل وہاں کا تو آپ گھر خرید لیتے ہیں, پراپرٹی بنا لیتے ہیں. سو اس کا مقصد کیا ہے کہ پھر ہم دکھائیں گے کہ جو کشمیر جو ہے نا, دیکھیں جی مسلمان تو بڑے کم ہیں یہاں پہ تو ہندو آبادی رہتی ہے. سو دس از دیئر ایجنڈا, دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ان مقبوضہ کشمیر. اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا, ہر مائنورٹی کے لیے اپنا ملک اب تنگ کر دیا ہے. سو بات ہماری شروع ہوئی تھی مودی کے, انڈیا کے اس جھوٹ سے جو سالہ سال چلتا رہا. یہ جو آپریشن سندور انہوں نے کر کے غلطی کی نا, جو ان کو ابھی احساس ہو رہا ہے, بڑا اس وقت گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں نا کہ یہ موویز بنانے میں صرف اچھے ہیں, موویز میں یہ اپنا نیریٹو بیچتے رہتے ہیں, یہ اپنا جھوٹ بکتا رہتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, ان کے آرٹسٹ اچھے, ایکٹرز اچھے, چلو جی جو مرضی بنا دو. اب تو موویز بھی اچھی نہیں آ رہی ہے, پاکستانی موویز بھی اچھی بن رہی ہیں. تو دیکھیں وہ موویز کی دنیا اور ہے, حقیقت کی دنیا اور ہے. جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, اور وہ کس کی آڑ میں کیا, پہلگام فالس فلیگ آپریشن. پاکستان بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی انڈیا فالس فلیگ آپریشنز کرتا ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ایک واقعہ کریٹ کریں, ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ آپ خود کروائیں, اور پھر کسی اور پہ الزام ڈال کے آپ وکٹم بن جائیں. سو یہ مینٹالٹی ہے, یہ وہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کیا, اس سے پہلے پلوامہ کیا, پلوامہ فالس فلیگ آپریشن, وہاں انہوں نے اپنے خود فوجی مروا دیے. یہ وہ ملک ہے
کیوں؟ کیونکہ ان کو بس پاکستان کو جو ہے نا وہ برا ٹھہرانا تھا پوری دنیا کے آگے. ہمیشہ ہوتا آیا. یہ پہلا موقع تھا. ہاں یہ پہلا موقع. ہاں دیکھیں نقل کب تک آپ کی چلے گی, آپ کب تک یہ اپنی حماقتیں کر کے دنیا کو بے وقوف بناتے رہیں گے. ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن کیا, الزام پاکستان پہ ڈال دو, خود رونے دھونے بیٹھ جاؤ, مجبور ہیں جی ہم تو مظلوم ہیں, پاکستان ایسا ہے, یہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, پاکستان کو برا کہہ دو. یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کیا, پھر انہوں نے پاکستان پہ الزام ڈالا. پاکستان نے فوری طور پہ کہا آ جاؤ بھائی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرا لو, کہ تھرڈ پارٹی کو لے آؤ, جس کو کروانا ہے کروا لو, نیوٹرل تحقیقات جس پہ دونوں پارٹیز کا اعتماد ہو, ایسی انویسٹیگیشن کر لو. اس سے بھاگ گیا انڈیا, اس سے بھاگ گیا, نہیں آیا وہ انویسٹیگیشن پہ. جس نے غلط کام نہیں کیا تو آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ ہمارے اردو میں محاورہ ہے نا, چور کی داڑھی میں تنکا, کہ بھائی وہ خود ڈر گئے کہ اچھا یہ نہ ہم ایکسپوز ہو جائیں, ہمارا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہو جائے. چلیں وہ انویسٹیگیشن کے لیے نہیں آئے, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا, پوری دنیا آج مان چکی ہے کہ جی یہ انڈیا واقعی جھوٹا ہے, یہ واقعی کی حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں, یہ واقعی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, یہ واقعی پاکستان پہ الزام ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ مظلوم بنتے ہیں, وکٹم بنتے ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, جو ہم بدلہ لیں گے. ہمیشہ یہی کرتے ہیں نا, یہ پلوامہ ہوا تھا, پلوامہ کے بعد بھی آئے تھے بدلہ لینے. بالا کوٹ میں حملہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے کر دیا, بڑے ٹیررسٹ مارے, ایک کوا مارا تھا وہاں پہ, ایک درخت گرایا تھا, یہ مار کے بھاگ گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ان کا وہ پائلٹ جو ہے وہ ابھینندن, آپ کو پتا ہے, وہ پکڑا گیا تھا, وہ ہمارے آزاد کشمیر میں گرا, اس کا جہاز کریش ہوا, وہ پاکستان کی چائے پی کے کہتا ٹی از فینٹاسٹک, اور وہاں جا کے اس کو ویر چکرا دے دیتے ہیں. مطلب بالکل عقل سے پیدل ہیں یہ لوگ, کہ بھائی تم لوگوں کا پائلٹ وہاں پاکستان میں اس کا جہاز کریش ہوا ہے, وہ گرا ہے, کشمیر کے لوگوں نے اس کو پکڑا ہے اور لوگ اس کی پھینٹی لگا رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں. پاکستان کی فوج آئی ہے اور تمہارے پائلٹ کو بچا کے ان لوگوں سے لے کے گئی ہے, ورنہ ان لوگوں نے تو تمہارے پائلٹ کا کام کر دیا تھا. ابھینندن ابھی چندن پہ ہوتا پتہ نہیں, سمجھ آئیے. سو یہ اتنے مطلب بے وقوف لوگ ہیں, اور یہ وہاں جاتا ہے. پاکستان نے بڑے, ہمارے ہاں بڑا اس وقت غصہ تھا نا, پاکستانی کہتے تھے کہ یار اس کو یہیں پہ سزا دو, اس کو بھیجو ہی نہ. لیکن پاکستان نے, ہاں لیکن پاکستان نے پھر بھی بڑا دل کیا اور ان کے پائلٹ کو واپس بھیجا انڈیا, کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اس طریقے سے ایک, وہ آپ کو پتا ہے نا جو پرزنرز آف وارز ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کے ملک میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں, دشمن کے ہیں, آپ کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے, ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان نے پھر بڑا دل کیا اور ابھینندن کو ان کے حوالے کیا. ابھینندن انڈیا پہنچتا ہے اور یہ اس کو ویر چکرا, وہ جو ہائیسٹ ایک ملٹری ایوارڈ ہے نا, وہ دے دیتے ہیں. ان کے لیے ہیرو ہے, ان کے لیے ہیرو ہے. یہاں مار کھا رہا تھا پاکستانیوں سے, عام لوگوں سے, سویلین سے, فوج سے بھی نہیں, سویلین سے, کشمیریوں سے مار کھا رہا تھا, اور وہاں جا کے اس کو ہیرو بنا دیا. سو یہ ان کو عادت ہے. ابھی یہ کوئی ابھینندن پہ بھی کوئی مووی آ جائے گی, ٹھیک ہے, اس میں ہیرو بنا کے دکھا دیں گے اس کو. یہ اتنے کوئی ایک ہوتا ہے, آپ غلطی کرو اس سے سیکھ جاؤ. یہ 100 غلطیاں کرتے ہیں اور اگلی بار پھر اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں. ان کو عقل ہی نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کیا کیا, حملہ کیا ابھی پہلگام کی آڑ میں, آپریشن سندور کرنے جا رہے ہیں, ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ان کا میڈیا پاگل ہو گیا یار. وہ ہنسی آتی ہے وہ دیکھ کے کہ پاکستان میں کوئی شہر انہوں نے نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے کلیم نہ کیا ہو کہ ہمارے قبضے میں. اور اینیمیٹڈ ویژولز, ٹھیک ہے, گرافکس ان کے, اور اینکرز چیخ چیخ کے بول رہے ہیں. اچھا رافیہ, ہمارے بتائیں, ہمارا پاکستانی میڈیا یہ تو ہم سے بہت پہلے کے چل رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, انہوں نے تو ہم سے پہلے میڈیا میں ترقی کر لی تھی, ہمارا تو میڈیا بعد میں آیا. تو پاکستانی میڈیا کو جب یہ سینس ہے کہ بھائی ایسے کانفلکٹس میں کیسے رپورٹنگ ہوتی ہے, ہمارے اینکرز کو پتا ہے. ہمارے اینکرز دے ور ویری کام, ویری کمپوزڈ, اور وہاں پہ وہ چیخ چیخ کے, وہ ارنب گوسوامی ٹائپ لوگ پاگل ہوئے میں, ٹیبل بجا رہے ہیں, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں, پاکستان پہ ہم نے یہ کر دیا, پاکستان کے ہر شہر پہ قبضہ کر لیا, اسلام آباد ہمارے قبضے میں ہے. اچھا دکھا کیا رہے ہیں, گرافکس. جو ایک 5th گریڈ کا بچہ بیٹھ کے گرافکس بنا کے نا ٹینک دکھا دے پاکستان, یہ جی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمارے ٹینکس آ گئے, ہمارے فوجی آ گئے. گرافکس میں انڈیا کا جھنڈا لگا دو آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ. مطلب یہ پاگل ہو گئے,
ان کو کس چیز کا جنون, یہ دیکھیں ان کے جنگی جنون سوار ہے ان کے سروں پہ, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. سو وہ سارے کا سارا اپنی عوام کو دکھاتے رہے, اپنی جنتا کو بتاتے رہے کہ جی پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے. پاکستان نے کہا آؤ بیٹا آؤ آگے ذرا بتاتے ہیں تمہیں. پھر جب پاکستان نے اپنا آپریشن شروع کیا بنیان مرصوص جو مارکہ حق تھا, اس میں پھر ان کو لگ پتا گیا. ان کی کتنے آپ ٹیکنالوجی دیکھ لو, اسرائیلی ڈرونز ان کے پاس انہوں نے بھیجے, وہ مارے گئے. رشین ٹیکنالوجی جس پہ ان کو بہت ناز تھا. یار دیکھیں S-400 رشین, رافیل فرینچ جہاز, رافیل کہتے ہیں مہنگا ترین جہاز ہے. جب رافیل انہوں نے خریدے تھے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا تھا, وہ ہمارے جہازوں نے تمہارے رافیل گرا دیے. بھائی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال بھی آنا چاہیے. تو اتنے نکمے لوگوں سے استعمال کروا رہے تھے, ہم سے ہی سیکھ لو بھائی. پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے اپنے جو جہاز چائنا کے ساتھ مل کے بنائے وہ استعمال کیے, JF-17 تھنڈر استعمال کیے, J-10C استعمال کیے. ہماری ٹیکنالوجی آپ دیکھو, چائنا کی بائی دا وے جس کمپنی نے بنایا ہے آپ دیکھیں اس کی چاندی ہو گئی ہے, اس کا وہ اکوپمنٹ وہ جہاز جو ہے وہ بکنا بند ہی نہیں ہو رہے ہیں. رافیل کی انہوں نے, اور رافیل کی ہاں مطلب انہوں نے وہ فرینچ کمپنی کو بٹھا دیا جو رافیل بناتی ہے. تو یہ پہلی بار پاکستان نے انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا. اب آئیے نیپال پہ, آپ نے کہا نیپال نیوٹرل رہا. آپ کو کیا لگتا ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, نیپال کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیر ہو گئی انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آتے آتے, لیکن آ گیا. کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, تو واقعی اب درست آئے, اور ہم انڈیا کو گھر تک پہنچا کے آئے ہیں کہ اب ان کے لوگ دوبارہ نام لیتے ہیں نا آپریشن سندور 2 کا. ہم کہتے ہیں آئیے 100 بسم اللہ, آئیں تو صحیح, بتاتے ہیں آپ کو کہ سندور 2 میں آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. نیپال اس لیے نیوٹرل رہا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاموشی میں بھی ہاں ہوتی ہے. اگر نیپال ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو وہ انڈیا کے فیور میں بیان دیتا, لیکن آپ کو انڈیا کی فیور میں کوئی بیان نظر نہیں آیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں جو انہوں نے جو ٹورسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پاکستان نے مروائے, پتا چلا کہ جی خود اٹیکس کرواتے, اس میں ایک نیپالی بھی تھا نا, اس کے باوجود نیپال نے کچھ نہیں بولا, کیونکہ نیپال کو پتا ہے کہ یہ کس قدر اس بکھلاہٹ میں ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو شکست دینی, اور یہ اس چکر میں کیا کیا کر سکتے ہیں. اس خطے کے اندر جو ان کا خواب تھا نا کہ ہم نے ریجنل اسٹیبلائزر بننا ہے, وہ ٹوٹ چکا ہے. وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی اب ہم ریجنل پاور نہیں رہے ہیں. سو نیپال کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے. انہوں نے کون سا ایسا پڑوسی ہے خطے میں جس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. بنگلہ دیش, پاکستان کے ساتھ جنگیں لڑنے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے تھے, ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور پھر نیپال کے ساتھ جو کچھ کیا انڈیا نے وہ کس کو یاد نہیں ہے؟ وہ 2015 میں بھی تو انہوں نے جو کیا تھا. ایگزیکٹلی, بڑی اچھی آپ نے مثال دی. 2015 میں جو انہوں نے بارڈر کلوز کر دیا, اور اس کے بعد نیپال میں ایک آپ کو پتہ ہے 2015 میں بہت ڈیوسٹیٹنگ ایک ارتھ کوئک آیا تھا نیپال کے اندر, اور اس کے باوجود جو سامان بارڈر سے پار جانا تھا نیپال میں وہ بارڈر بند کر دیا. فیول کی شارٹیج, میڈیسن کی شارٹیج, گیس کی شارٹیج. سو آپ سوچیں کہ ایک ایسے وقت میں جب واقعی نیپال کو مدد کی ضرورت تھی, انہوں نے بارڈر بند کر دیا. مدھیسی کمیونٹی ہے جی, ان کی بہت زیادہ کہتے ہیں ہمارے کلچرل ٹائز ہیں ان سے, انڈیا کا ایک کلیم ہے. تو ان کو بڑا پسند نہیں آئی تھی ایک چیز جو نیپال کے اندر ہوئی تھی, اور وہ چیز کیا تھی کہ نیپال نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا کانسٹیٹیوشن وہ چینج کیا تھا سپٹمبر 2015 کے اندر. اچھا, اس پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے. پروٹیسٹ کہیں پہ بھی ہو رہے ہو نا اس ریجن کے اندر جو انڈیا کے آس پاس کا علاقہ ہے, انڈیا ہمیشہ ضرور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. نیپال میں اگر چلیں وہ مدھیسی کمیونٹی نے پروٹیسٹ شروع کیے, ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا اس کو بڑھانے میں, لوگوں کو اور مزید وائلنس کی طرف لے کے جانے میں, لوگوں کو اور کوئی انسائٹ کرنے میں؟ ضرور ہوگا, کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ کیا یہ ہے. ان کی جو پلے بک ہے وہ یہی رہی ہے کہ کوئی بھی کسی ملک میں بھی کوئی ایونٹ ہو جائے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی زلزلہ آیا ہوا ہے, کوئی سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ مر رہے ہیں, ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, وہ اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. انہوں نے بارڈر بند کر دیا تھا نیپال کے ساتھ, اور ہمارے نیپالی بہن بھائیوں کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس وقت کیا حالات تھے نیپال کے.
ادروائز آپ کے دلوں میں ابھی بھی غصہ ہے ہاں ابھی بھی نیپال میں بہت نفرت ہے اس چیز پہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا وہ اچھا نہیں کیا تھا. اور دیکھیں آج وہ اس ٹائم کے لوگ, آج آپ کو وہ جنریشن نظر آ رہی ہے جو اب نیپال کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں, وہ جو یوتھ ہے جین زی. آپ کو لگتا ہے آج سے 10 سال پہلے جو انسیڈنٹ ہوا, 11 سال پہلے, وہ ان کے دماغوں میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے, کسی کے گھر میں ہے, کہیں کسی کے دوست ہے, کوئی پڑوس میں ہے, سب کو یاد ہوگا کہ کیا کیا مشکلات تھیں. اچھا, پھر جو ان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو میجر بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, کالا پانی ہے, لیپو لیک ہے, لمپیا دھرا ہے, یہ جو کی کنٹیسٹڈ ایریاز ہیں نا, یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. نیپال نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریز ہیں, تو اس میں آپ کیسے کوئی بنا سکتے ہیں روڈ آپ کو پتہ ہی ہے. پھر وہ ایک اس بارڈر ایریا میں انڈیا نے 80 کلومیٹر کی روڈ بنا دی. نیپال نے اس پہ آبجیکٹ کیا تھا. نیپال نے انڈیا کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے جو لیپو لیک پاس کو جس طریقے سے کیلاش منسروور یاترا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ جو راستے ہیں یہ اس کی ٹیریٹوری کے اندر آتے ہیں, نہ کہ انڈیا کی. انڈیا اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. انڈیا کہتا ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں. اگین جیسے مقبوضہ کشمیر کو وہ کلیم کرتے ہیں ان کا ہے, حالانکہ کشمیر آج بھی اپنی انڈیپینڈنس کی ایک اسٹرگل, ایک لڑائی, ایک تحریک جو ہے ان کی جاری ہے. لیکن انہوں نے اس طریقے سے نیپال کے ان ایریاز پہ قبضہ کر لیا. اور یہ ٹینشن آپ کو اس وقت زیادہ نظر آئی ہوگی نا جب وہ 2020 میں نیپال نے ایک نیا میپ ریلیز کیا تھا, تو تب انڈیا سے بہت زیادہ آپ کو اس پہ تنقید نظر آتی تھی. لیکن نیپال بھی ڈٹا ہوا ہے, اور اب خاص طور سے جب وہاں پہ بالن شاہ جیسے لوگ آ گئے ہیں اور وہ ملک کو چلا رہے ہیں, باغڈور جو ہے وہ ینگ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, سارے دیکھیں پرائم منسٹر, کیبنٹ, سارے ینگ لوگوں کی کیبنٹ بھی آپ کو نظر آتی ہے. اگر کوئی بوڑھے ہیں تو ضرور مجھے بتائے گا, بیکاز میں نے دیکھا نہیں کہ ان کی سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ عمر کے وہ کیا ہیں. لیکن جو میں نے پڑھا تھا کہ 30-35 ینگ لوگ ہیں, 36 سال 37 سال اس طرح کی عمریں. تو اگر واقعی ایک ملک کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا نے ہمارا جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا, جتنا ہمیں ایکسپلوئٹ کرنا تھا وہ کر لیا, ہماری انفیکٹ جہاں پہ کوئی مجبوری بھی تھی تو اس کو بھی اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کر گئے ہیں, لیکن اب نہیں. اب بالن شاہ کی قیادت میں نیپال کی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو پٹ اے فل اسٹاپ ٹو دس نان سینس. پاکستان نے مارکا حق میں کر کے دکھا دی, بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کو گھر بھیج کے دکھا دی. ٹھیک ہے, کس کے گھر؟ انہی کے گھر, کیونکہ ان کا بیسک گھر انڈیا ہی ہے صحیح طریقے سے دیکھا جائے. بنگلہ دیش میں بیٹھی تھی تو انڈیا کی پالیسیاں لے کے چل رہی تھی. بنگلہ دیش کی عوام نے باہر پھینک کے مارا حسینہ واجد کو, جاؤ انڈیا اتنا پسند ہے, مودی کی پالیسیز چلانی ہے, جاؤ. اس کو سزا ہوئی تھی نا, آپ کو یاد ہے, وہ تو بھاگ گئی تھی, بھاگ کے وہ انڈیا میں چھپ گئی تھی, فرار ہو گئی تھی وہاں سے. اور آج بھی بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ اس کو واپس کرو تاکہ ہم اس کو سزا دے سکیں, لیکن انڈیا واپس نہیں کر رہا. انڈیا اس کو پناہ دے کے بیٹھا ہوا ہے, چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر اب نیپال کی باری ہے. نیپال نے بھی کہہ دیا کہ انف از انف. سو یہ ایک جو اگین اپنی چودراہٹ بڑھانے کے لیے یا اس کو پوری دنیا میں یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم سے تو بڑا اور ہم سے پاورفل تو کوئی ملک ہی نہیں ہے, جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں آج ان کو بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. آج اس خطے کے اندر, پوری دنیا کے اندر آپ کو بھارت آئسولیشن کا شکار نظر آتا ہے. آج اس قدر آئسولیٹڈ ہے انڈیا, جس نے سال مودی حکومت نے سال کوشش کی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, لیکن آج پاکستان کی طرف تمام دنیا دیکھ رہی ہے. اور آج انڈیا خود بڑا رول پلے کر رہا ہے, میڈیٹر ہے. ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ کسی کے لیے گھڑا کھودو گے تو اس میں خود گرو گے. تو انڈیا نے پاکستان کے لیے گھڑا کھودا تھا, آج اس میں خود گر گیا. اگر ہم پاکستان اور نیپال کی ٹائز کی بات کریں, ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا کوئی بارڈر نہیں ہے جو ایک ساتھ ملتا ہو, نہ ہمارا ٹریڈ ہے. تو پھر کس طرح سے اپنے تعلقات کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں ہمارے جو تعلقات نیپال کے ساتھ رہے نا, وہ آپ ان کو ماڈسٹ کہہ سکتے ہیں. وہ کیا کہ کیونکہ پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ ایسٹ کی طرف اتنی زیادہ رہی نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہا بارڈر نہیں ہے. اچھا, پھر ایک ایسا فورم سارک کا تھا جس میں ساؤتھ ایشین تمام ریجنل کنٹریز جو ہے وہ شامل تھے. اس کا ہیڈ کوارٹر بھی کھٹمنڈو میں نیپال میں.
اب وہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی اس کو سٹال کر دیا ہے. کرنے والا کون ہے؟ انڈیا. اس کو انفیکٹو بنا دیا ہے. ایک ایسا فورم جس کے اندر ممالک آپس میں کوآپریشن کے چانسز بڑھا سکتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کنورجنس کہاں ہے, ڈائیورجنس کہاں ہے, کیسے مزید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ٹریڈ میں کیا کیا ہو سکتا ہے, وہ چیز انڈیا نے ختم کر دی. اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا بارڈر نہیں ملتا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ دل ملنے چاہیے, بارڈر مل ہی جاتے ہوتے ہیں. ایئر کنیکٹیوٹی ایک آلٹرنیٹ آپشن ہے آپ کے پاس. آپ فلائٹس جو ہیں وہ بڑھائیں, زیادہ کریں, لوگوں کا آنا جانا ہو. اور خاص طور سے دیکھیں نیپال بہت خوبصورت ملک ہے. پاکستان جو لوگ آ چکے ہیں اور ناردرن ایریاز دیکھ چکے ہیں, ان کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ کتنی مماثلت ہے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا چاہیے. ٹریڈ بڑھی جاتی ہے, ٹریڈ بھی آہستہ آہستہ بڑھی جاتی ہے. ٹریڈ کے پاس بھی ہمارے پاس آپشنز ہے پاکستان کی. دیکھیے ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زبردست ہے, آپ وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, فارماسوٹیکل ہے, سرجیکل گڈز ہیں, یہ تمام آپشنز ہیں پاکستان کے پاس نیپال بھیجنے کے لیے. نیپال میں جو ہینڈی کرافٹس ہیں, مختلف ہربز ہیں, ٹیز ہیں, ہمارے یہاں تو ان کی ویسے بڑی ڈیمانڈ رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ تو پاگل ہیں ویسے ان چیزوں کے پیچھے. چائے, ہربل چائے, تو یہ چائے وہ چائے, یہ آپ نیپال سے امپورٹ کر سکتے ہیں. سو ٹریڈ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پروموٹ ہو سکتی ہیں. ٹورزم, جیسے میں نے کہا, ناردرن ایریاز پاکستان کی خوبصورت ترین ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت نوازا ہے. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں جب وہ ناردرن ایریاز جاتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ بھی ہمارے ملک کے حصے ہیں. سو آپ وزٹرز آئیں, آپ کے لوگ وہاں زیادہ جائیں, فلائٹس آپ بڑھا دیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, ٹورزم کو پروموٹ کریں. نیپال کے بھی ٹورزم انڈسٹری کو فروغ ملے گا, پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو بھی فروغ ملے گا. تو اگر کرنا ہو کسی نے, ولنگنیس ہو, نیت ہو, تو بارڈر ملے نہ ملے, دل میں لائیں, سب کچھ آپ کو لگے گا کہ جی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹریڈ بھی, ٹورزم بھی, اور کوئی انڈسٹری پروموٹ ہونی ہے, اس میں بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آئی تھنک از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.